तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज लोग परेशान रहते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। उसके पीछे की एक वजह जादू है। जी हाँ, आज के इस पुरफितन दौर में एक फितना ये भी है कि लोग अपने दुश्मनी में जादू करा देते हैं, बंदिशें लगवा देते हैं और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुलाते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप या आपके जानने में कोई ना कोई ऐसा होगा जो जादू या बंदिश की वजह से परेशान होगा। दुश्मन ऐसा करते हैं कि जादू करा देते हैं, बंदिश करा देते हैं। किसी के घर पे बंदिश कर दी जाती है तो किसी के कारोबार पे बंदिश कर दी जाती है, किसी के रिश्तों की बंदिश कर दी जाती है तो किसी की औलाद की। किसी के रिश्तों की बंदिश कर दी जाए तो उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, उसकी शादी नहीं हो पाती। किसी की औलाद की बंदिश कर दी जाए, रहम की बंदिश कर दी जाए तो उसकी औलाद नहीं होती। बहुत कोशिशें करने के बाद, इलाज कराने के बाद भी औलाद नहीं होती। इसकी एक वजह बंदिश भी होती है। किसी के मकान में बंदिश कर दी जाती है, किसी के घर में, किसी के कारोबार में, किसी के दुकान में, किसी के जिस्म में बंदिश कर दी जाती है। किसी के ऊपर जादू कराकर बीमारियों में उसे मुब्तला कर दिया जाता है, यानी जादू किया जाता है जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं उसको। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बंदिश होता है तो क्या होता है एक बात समझ लें। जब बंदिश होती है, किसी के घर पर, किसी के कारोबार पर बंदिश कर दी जाती है, जादू कर दिया जाता है, तो उसके घर में बहुत ज़्यादा तंगी होने लगती है, मालो दौलत में खूब तंगी होती है, यानी कि रिस्क में बरकत नहीं होती, बहुत ज़्यादा तंगदस्ती होती है, गरीबी होती है और तमाम तरह की अलग अलग उलझनों में घर के लोग पड़ जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं, फंस कर रह जाते हैं और घर में बरकत नहीं होती, क्योंकि घर पर, परिवार पर मुसीबतें आ टूटती हैं, तरह तरह की परेशानियां घर में आने लगती हैं और उस घर के लोग बीमार रहने लगते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग लोग मुब्तला होने लगते हैं। ऐसे ही अगर किसी के रिश्ते पर बंदिश हो जाती है, रिश्तों में बंदिश हो जाती है, तो ऐसा होता है कि बच्चे जवान हो जाते हैं, उम्रें गुजर जाती हैं उनकी शादी की, कोशिशें करने के बावजूद, लाख कोशिशें करने के बावजूद रिश्ता नहीं हो पाता। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, लगते हैं तो कट जाते हैं। ऐसा भी होता है कि लोग रिश्ता लेकर आते हैं, बातचीत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मगर चले जाते हैं और आखिर रिश्ता नहीं हो पाता है, यानी मुनासिब रिश्ता नहीं मिल पाता है, रिश्ता तय नहीं हो पाता है और शादी नहीं हो पाती है। और अगर किसी ने किसी के कारोबार पर बंदिश करा दी तो उसका कारोबार ठप होता चला जाता है, कारोबार डाउन होता चला जाता है, यानी नाकामियां होने लगती हैं, बिजनेस डाउन होता चला जाता है, बिजनेस में काफ़ी हानि होता है, काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लॉस होता चला जाता है, कारोबार बिल्कुल नीचे गिरने लगता है। और अगर किसी ने किसी के दुकान पर बंदिश करा दी, अल्लाह ना करे, तो भी बड़ा नुकसान होता है। दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाते हैं, दुकान धंधा बंद होने लगता है। जी हाँ, दुकान चलनी बंद हो जाती है और दुकान में, कारोबार में नुकसान पे नुकसान, लॉस पे लॉस होना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, मेरी भाइयों और मेरी माओ बहनों, अगर आपका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार रुक जाता है, आपका अच्छा खासा चल रहा बिजनेस स्टॉप हो जाता है, लॉसेस होने लगते हैं, डाउन हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, या फिर आप किसी भी अच्छे काम का इरादा करते हैं, आप हिम्मत करते हैं, हौसला करते हैं, तैयारियां करते हैं, तदबीर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कोशिशें करते हैं और बड़ी मेहनत के साथ काम को शुरू करते हैं या किसी काम में हाथ डालते हैं, किसी काम के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाते हैं, मगर बड़ा अफसोस होता है जब आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिलती है,
یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ قدم بڑھاتے ہیں وہ کام رک جاتا ہے، جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالتی ہیں وہ کام بگڑ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کام رک جاتا ہے، اس کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی آڑ آ جاتی ہے، یعنی کام بگڑ جاتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان کے اوپر بھی بندش ہوتی ہے، اور کاروبار کے اوپر بھی بندش ہوتی ہے، اور گھروں پر اور مکانوں پر بھی بندش ہوتی ہے، کھیتوں پر بھی بندش ہوتی ہے۔ کھیتوں پر بندش ہو جائے تو کھیت میں فصل نہیں اگتے، گھروں پر بندش ہو جائے اللہ نہ کرے تو پھر تو گھر ایسا حال ہو جاتا ہے کہ پوچھے مت۔ تو یہ بندش ہوتی کیسے ہے، یہ کون لگاتا ہے، اور لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، لوگ ایسا دشمنی میں کرتے ہیں۔ کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ دشمن ہوتے ہیں یا کچھ جلنے والے حاسدین ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، یا وہ کسی بات کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، نفرت کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، یا دشمن ہم سے دشمنی کرتے ہیں تو وہ جادو کے ذریعے ہمارے کاموں میں روک لگوا دیتے ہیں۔ کالا پیلا علم کروا دینا، جادو ٹونے کا اثر کروا دینا، جادو کے ذریعے بندش لگوا دینا، ایسا وہ جادوگروں کے پاس جا کر کرتے ہیں، کرنا دھرنا کر دینا۔ تو ایسا دشمن بھی کرا دیتے ہیں، انسان بھی جادوگروں کے پاس جا کر کراتے ہیں، اور شیاطین جنات بھی بندش لگاتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزارتے، ہمارے دین اسلام نے ہر چیز کا مکمل طریقہ ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، لیکن ہم دین سیکھتے نہیں اور اسلامک طریقے سے زندگی گزارتے نہیں، اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دین سے دوری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی شیاطین جنات ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور کئی بار وہ بندش لگا دیتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ وہ رشتوں کی بندش بھی لگا دیتے ہیں، جسم پر بھی بندش لگا دیتے ہیں، اولاد کی بندش بھی جنات لگا دیتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لگاتے ہیں، یعنی جادوگروں کے پاس جا کر کے اپنے دشمنوں پر بندشیں لگوا دیتے ہیں۔ پھر جس پر بندش ہوتا ہے وہ بیچارہ نقصان پہ نقصان اٹھاتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر بندش ہے اور آپ اس بندش کو توڑنا چاہتے ہیں، بندش سے، جادو سے، کیے کرائے سے، یا بری نظر سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، تو پھر میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیں۔ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ سبھی کے لیے ہے، آپ سبھی کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ آپ یقین جانیں کہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنا آپ کا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ اس ویڈیو میں جو عمل آپ جانیں گے، جو آپ جاننے والے ہیں، یہ عمل بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ مجرب عمل ہے، بہت پاورفل عمل ہے، کہ جو بھی اس عمل کو کر لے گا وہ انشاءاللہ تمام طرح کی بندشوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں پر بندش ہے وہی اس عمل کو کریں گے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر بندش ہے یا کسی کے اوپر، تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے اوپر بندش نہیں ہے، یعنی کہ جن لوگوں پر بندش نہیں ہے، بندش کا اثر نہیں ہے، وہ لوگ بھی اگر اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی ضروری نہیں ہے جن پر بندش ہے ان کو ہی فائدہ ہوگا، جن پر نہیں ہے وہ بھی کریں، انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے اللہ پاک کی، اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کے اوپر بندش ہے، یعنی جن لوگوں پر پہلے سے بندش ہے، اگر وہ اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ تمام طرح کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، تمام طرح کا جادو ختم ہو جائے گا، اور تمام طرح کے آسیبی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر جن لوگوں پر بندش نہیں ہے، جن لوگوں پر جادو نہیں ہے، اگر وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتی ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے دشمنوں کے شر سے بچ جائیں گے،
दुश्मनों की साजिशों से, दुश्मनों की चालों से, यानी दुश्मनों की दुश्मनी से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। हासिदीन के हसद से बच जाएंगे, हसद करने वालों के हसद से, उनके शर से, हसद के शर से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जादू करने कराने वालों के शर से बच जाएंगे, जादू से बच जाएंगे, अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेंगे। और दुश्मनी करने वालों की दुश्मनी से बच जाएंगे, वो हर चीज़ के शर से, दुश्मनों की दुश्मनी से, जलने वालों की जलन से, उनकी चालों से, उनकी गंदी नज़र से, बदनज़रों की बुरी नज़र से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। हर तरह की नज़र बद से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। उनके ऊपर किसी किस्म के जादू का और किसी भी किस्म की बंदिश का असर नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर आप इस अमल को अपने घर में बैठकर करेंगे तो आपके घर की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, और घर में अगर बुरी बलाएं होंगी तो इंशाअल्लाह वो आपके घर से भागना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप इसे अपनी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपने कारोबार की जगह पर, अपने बिजनेस की जगह पर, जहां आप कारोबार करते हैं, अपने कारोबार की जगह पर करेंगे तो चंद दिनों में, कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह आपका कारोबार दुगनी तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी भी किस्म की बंदिश होगी तो वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी, कट जाएगी। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि बंदिश क्या होती है, कैसे लगती है। ये या तो इंसान जादूगर लगाते हैं या फिर शयातीन लगाते हैं, शैतान जिन्नात लगाते हैं। वो बंदिश जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाई जाती हैं। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आइए अब हम जान लेते हैं कि बंदिश को हटाया कैसे जा सकता है, यानी कि इसका इलाज क्या है कि अगर किसी ने बंदिश करा दिया है तो उससे छुटकारा कैसे पाएंगे। इसका इलाज जान लेते हैं कि इस अमल को कैसे करना है और इस अमल को करके हम कैसे बंदिश से छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे माओ बहनों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको मुख्तसर सा ये छोटा सा अमल कर लेना है। और इस वक्त का, उसका वक्त पूछेंगे आप कि इसको हमें किस वक्त करना है, किस टाइम करना है, तो आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा सुबह के वक्त आप इस अमल को करें। जी हाँ, किस वक्त करना है? सुबह के वक्त आपको इस अमल को करना है। सुबह के वक्त यानी कि सुबह सादिक के वक्त आप कर सकते हैं, फजर के वक्त कर सकते हैं। फजर के वक्त से लेके आप कभी भी कर सकते हैं इसे सुबह में। तो फजर की नमाज के बाद से आप सुबह में इस अमल को किसी भी टाइम, किसी भी वक्त कर सकती हैं। अगर आप अपने बिजनेस की जगह पर, अपने कारोबार की जगह पर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अपने दुकान में कर रहे हैं या अपने कारोबार की जगह पर अपने ऑफिस में कर रहे हैं, तो पहले आप फजर की नमाज़ पढ़ लीजिए। फजर की नमाज़ आप मस्जिद में बाजमात पढ़िए। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जितने भी मेरे भाई हैं सभी नमाज जमात से पढ़ें मस्जिद में। और अगर जमात से ना पढ़ सकें तो नमाज ज़रूर पढ़ें। इस अमल को करने के लिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। नमाज 5 वक्त की नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं, तो नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करें और फजर की नमाज़ भी ज़रूर पढ़ें। आपको इस अमल को करने के लिए नमाज का पाबंद होना ज़रूरी है, तो नमाज की पाबंदी करें और इस अमल को आप सुबह के वक्त करें, फजर की नमाज के बाद करें। फजर की नमाज जब आप पढ़ लें तो आप इस अमल को कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद करें, आप 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी इस अमल को कर सकती हैं। यानी कि उसके बाद जब आपको जहाँ वजीफ़ा पढ़ना हो वहाँ पढ़ने के लिए आ जाएं और अपना वजीफ़ा पढ़ लें। यानी कारोबार की जगह है, कारोबार की जगह पर करना है तो कारोबार की जगह पर बैठ जाएं। मकान में करना है, मकान में करना चाहते हैं, अपने घर में करना चाहते हैं तो अपने घर में या मकान में बैठ जाएं। जहाँ पर आपको शक हो कि हमारे इस जगह पर बंदिश लगी हुई है, अब चाहे वो आपकी दुकान हो, आपका मकान हो या आपके कारोबार की जगह हो या फिर आपका कोई कमरा हो, आपको उसी जगह पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। याद रहे, वजीफ़ा करने से पहले आपका पाक साफ़ होना और बावज़ू होना ज़रूरी है। नापाकी की हालत में और बिना वज़ू के इस अमल को आप ना कीजिए। पाक साफ़ हों,
ایسی حالت میں ہو کہ نماز پڑھ سکتے ہو، پاک ہو اور باوضو ہو، یعنی آپ کا وضو پہلے سے تو ہے تو اچھی بات ہے، وظیفہ کر لیں، اور وضو نہیں ہے تو اچھے سے وضو کر لیں، پھر آپ اس عمل کو کریں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ہم سبھی لوگ مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تاکہ ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں، ہم سب کی حاجتیں پوری ہوں۔ ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ آپ سبھی دعا پہ آمین ضرور کہیے گا اور کامنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیے گا، اور اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل رہیے گا۔ اس کے بعد ہم وظیفہ جانیں گے، تو اس پیاری سی دعا میں ضرور شامل رہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں مولا، اپنی گناہوں پر شرمندہ ہے یا اللہ، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کے روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت والی، برکت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں، خوشیاں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل ہمارے گناہوں کو، کبائر کو، صغائر کو سبھی کو معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے دلوں میں، جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی نیک و جائز مرادیں ہیں، مولا تعالی اپنے فضل سے ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے ہر دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا ہماری دلوں کی ساری مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما۔ جو میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، اچھے رشتے نہیں ہو پا رہے، یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، مولا تعالی غیب سے ان کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما۔ مالک و مولا عز و جل ان سب کے شادی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جو قرض میں مبتلا ہیں، یہ قرض میں پھنسے ہوئے ہیں مولا تعالی، یا جو قرض کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جن کی اولادیں نہیں ان کو نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا، ان کا خدمت گزار بنا۔ یا اللہ عز و جل جو اچھی نوکری کے لیے پریشان ہیں انہیں اچھی من چاہی پسند کی نوکری عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، جن کا جو بھی جائز کام ہے، جائز کاروبار ہے، ان کے جائز حلال کام میں خوب برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما۔ ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے،
کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، تو مجھے کامنٹ باکس آمین ٹائپ کر دیجئے، کیونکہ مجھے کامنٹ باکس آمین سے بھرا ہوا چاہیے، اس لیے زیادہ سے زیادہ آمین ٹائپ کیجئے۔ اور آئیے وظیفے کی جانب پڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ سے بتایا آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے یہ ہم جانیں گے، اس سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، جی ہاں ریڈ کلر کا، اس بٹن کو دبا کر کے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں نوٹیفیکیشن بیل ہوگا، 1 گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ آپ اسے آل پہ پریس کر دیں، تاکہ آنے والے آپ کی تمام جو ضرورت کی ویڈیوز ہوں گی، جو پاورفل ویڈیوز ہوں گی، جس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے دیکھ کے، ان ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے، اس لیے ہم سے جڑ جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے، اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آپ کی ایک لائک سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا، لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے۔ اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا اور ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں گے، تو اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجئے۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کی ایک شیئر سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کوئی اپنی پریشانی سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اس لیے اچھی نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو تمام اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں، پڑوسیوں میں ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود رضویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ یہ درود بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود خضری بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم، یہ درود خضری ہے۔ آپ یہ درود پاک بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو گیا 3 بار۔ ایسے آپ 3 بار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مختصر چھوٹی سی درود پاک ہے، صلی اللہ علی محمد۔ دھیان سے سنیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 1 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 2 بار، صلی اللہ علی محمد، یہ ہو گیا 3 بار۔ ایسے آپ کوئی بھی درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے، آپ چاہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ کو روانی یاد ہو تو روانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو درود پاک یاد ہوتی ہے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں درود پاک پڑھیں، حضور علیہ السلام پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر
پڑھنی ہے 11 بار۔ جی ہاں، سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر ہم نے آپ کو ایک بار پڑھ کر سنایا، آپ کو ایسے ہی 11 بار پڑھنا ہے۔ اچھا یاد رہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے، شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ابھی رکیے، ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے، کیونکہ ابھی آپ کو بہت ساری باتیں جاننی ہیں کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو کیا پڑھنا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے 11 بار۔ آپ کو یوں پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ہو گیا ایک بار۔ پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ہو گیا 2 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ہو گیا 3 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہم نے آپ کو 5 بار پڑھ کر سنایا، ایسے ہی آپ کو 11 بار یعنی کہ 11 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سورہ کوثر 11 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ کو 3 بار۔ جی ہاں، 3 مرتبہ 3 ٹائمز۔ پھر آپ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پورا پڑھیں۔ آپ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یاد رہے۔ آپ نے شروع میں اعوذ باللہ پڑھا تھا سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے، تو اب آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ آپ کو یوں پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آپ کو سورہ فلق پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یعنی قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری سورہ آپ کو پڑھنی ہے، ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک بار آپ کو سورہ فلق پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ ناس آپ کو پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک بار آپ کو سورہ ناس پڑھنا ہے، پھر آپ کو ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھنا ہے، یعنی آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ کو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا ہے، پھر آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، وہی والی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی پڑھ لیں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ہم نے آپ کو اچھے سے بتا دیا۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، یعنی ویڈیو آپ نے دھیان سے نہیں دیکھی، ایک بار دھیان سے آپ ویڈیو کو دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اب تک کیا کرنا ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے
کہ آپ کو اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اپنی ہتھیلیوں پر پھونک کے اپنے اوپر اپنے جسم پر مل لے, اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے. اور اگر آپ کو شک ہے کہ کسی اور کے اوپر بندش ہے یا کسی اور کے اوپر نظر یا جادو ہے تو آپ اس کے اوپر دم کر دیں. ٹھیک ہے, پانی لے لیں, گلاس میں یا بوتل میں لے کر بیٹھیں اور اس پانی پر دم کر دیں اور خود بھی پی لیں, یا جس پہ شک ہوگی جس پہ بندش ہے اس کو پلا دیں. اور آپ کو شک ہے کہ آپ کے کاروبار کی جگہ پر یا آپ کے گھر میں یا مکان میں بندش ہے تو آپ اپنے چھت کی طرف رخ کر کے, یعنی اوپر کی طرف منہ کر کے پھونک دیں, یعنی دم کر دیں. امید ہے آپ سمجھ گئے. وظیفہ جب آپ پڑھیں تو پڑھنے کے بعد چھت پر رخ کر کے دم کر دیں. اور پانی بھی لے کر بیٹھیں, پانی میں بھی دم کر کے گھر کے, مکان کے یا دکان کے کونوں میں چھڑک دیں. یاد رہے نیچے پانی نہ گرنے پائے, اوپر دیوالوں پر تھوڑا تھوڑا دم کر دیں. اور پانی کو خود بھی پی لیں, اپنے گھر والوں کو بھی پلا دیں. جس پہ شک ہو کہ اس پر بندش ہے تو اس کو بھی پلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے بندش سے چھٹکارا مل جائے گا, آپ کو ہر قسم کے جادو سے چھٹکارا مل جائے گا. بری نظر ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, بیماریوں سے بھی شفا یابی ہوگی. اپنی حاجتوں کے لیے بھی آپ دعا کریں. وظیفہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی. آپ کو کرنا یہ ہے کہ وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے. کیا پڑھنا ہے ہم نے آپ کو بتا دیا. پڑھنے سے پہلے ہی اپنے ساتھ آپ پانی گلاس میں یا بوتل میں لے کر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, پانی پر بھی دم کر دیں, اپنے اوپر بھی دم کر دیں. کوئی مریض ہو یا کوئی کسی کے اوپر شک ہو اس کے اوپر بھی دم کر دیں. اور آپ چھت کی طرف رخ کر کے اوپر کی طرف منہ کر کے بھی دم کر دیں. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس طریقے سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے, یہ وظیفہ کرنا ہے. تو ساری باتیں آپ نے اچھے سے جان لی, سمجھ لی. امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اللہ پاک سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجتوں کو پورا فرمائے, ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. کامنٹ میں آمین لکھیے. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.